बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हवर सरा ज़यम अलानुर वज़ीर कतुन को ज़द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा और पखाने वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब सरा मौजूद यम द दुई सरा बखबर को मौजूदा सियासी हालातों और सरा खास कर FATF पाड़ा। शुक्रिया रहमान मलिक साहब, आपने हमें वक्त दिया मशरिक TV चैनल को। तो सर, आपने FATF के किस किस आलमी इदारों को ख़त लिखा है और अब तक क्या जवाब आया है उनकी तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशतर कि मैं अलानूर वज़ीर साहब आपको सवालों का जवाब दूं, मैं सबसे पहले अपनी कौम से भी अफसोस का इजहार करूंगा और उन ख़ास तौर पे ख़ानदानों से जिनके बहुत प्यारे कोरोना की वजह से इस दुनिया से चले गए। ये हर घर में ये ट्रेजेडी हुई है, ये ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा है और इन ट्रेजेडीज़ को सामने रखते हुए मेरी सबसे गुजारिश होगी कि इस दफ़ा रवायती अंदाज में जो हमारी के पख्तूनों की रवायत है वो तोड़ते हुए घर पे ईद पढ़ें, घर पे ईद करें और ज़्यादा मिलना ना करें, क्योंकि जो मिलना है ये कोविड जो है एक मीडिया है उसका, वो उसके लिए नुकसानदेह होगा। मैं आपकी साथ से पूरी कौम को भी ये इतला दे दूं कि इंडिया की जो म्यूटेड वायरस है पाकिस्तान पहुंच चुकी है, तो इसलिए आप मेहरबानी करके इससे बचने की कोशिश करें। ये आप बचाएं, अपने लव्ड वन को भी बचाएं। अब आगे आप FATF के साथ, और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान बड़े ही गैर मामूली संगीन सर्कमस्टांसेस से गुज़र रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान के जो आपने देखा है टेररिज्म के वाक़यात, और जो हमारा दुश्मन है वो कंटिन्यूसली उस पर काम कर रहा है। अफ़गानिस्तान की सरहदों से पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है और कैसे वहाँ से दहशतगर्द आके मार के वापस जा रहे हैं वो भी आपके सामने है। हिंदुस्तान ने LOC पे एक एग्रीमेंट करने के बावजूद वर्किंग बाउंड्री की वायलेशंस कर रहा है। पाकिस्तान में कोविड ने हमारी जो मैशत थी उसको और ख़राब किया है, और जो मैशत हमारी पहले से ही ख़राब थी वो और ख़राब हो गई है। और अगर हमने अपनी मैशत की तरफ तवज्जो ना दी और अपने इंटरनल अफेयर्स को ना देखा और एक सोची समझी स्कीम के तहत अगर हमने कलेक्टिव एक सोच के साथ अपोजिशन और गवर्नमेंट आगे ना चली तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हैविंग सेड सो, FATF ने पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादती की, इंडिया ने बहुत ज़्यादती की। असल में FATF को शुरू ही इंडिया ने कराया, और यही सारी जितनी शराइत थी हमें हमेशा अमेरिका कहता था हमारी हुकूमत को ये इन्फॉर्मेशन हमें दें, जो कि मैं हमेशा रिग्रेट करता रहा। उसके ऊपर इल्ज़ामात भी लगते रहे और आज दुनिया को पता चला कि मैंने स्टैंड ली, नहीं होने दिया। अगर किसी ने नादरी की इन्फॉर्मेशन मांगी है तो मैंने बाहर के लोगों को जाना ही वहाँ बैन कर दिया था। अगर उन्होंने किसी ने फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन मांगी है, डिटेल मांगी है कि कौन पैसेंजर जा रहे हैं, मैंने बैन कर दिया एंट्री उनकी, और इतने लेयर कर दिए अपने जो मेरे नॉलेज के मुताबिक नादरा में कि वो ना पहुँच सके। हैविंग सेड सो, अब ज़ाहिर है FATF में हमने बहुत काम कर दिया, हमारी 3 चीज़ें रह गई थी छोटी छोटी, फिर भी हमें उन्होंने ग्रे लिस्ट में ही रखा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मूड मुझे नज़र नहीं आ रहा FATF का हमें ग्रे लिस्ट से निकालने का। बहरहाल इसके साथ साथ जो मैंने कौम से वादा किया था कि मैं पूरी भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं इंडिया को इसमें लेके आऊँ, और मैंने ओपन कहा था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे जो लेटर लिखे गए उनकी बदौलत और जो मैंने एविडेंस दी, इंडिया को उन्होंने उसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया। सर, वज़ीर-ए-आज़म को भी आपने कई दफ़ा ख़त लिखा है, उसने आपसे कोई रब्ता किया है? देखें हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम सारे एक दूसरे को जानते हैं। उनकी 80% कैबिनेट ने हमारे साथ काम किया है, तो जो मुझे उनकी वेव्स आती हैं वो यही आती हैं कि जो काम आप कर रहे हैं, ज़ाहिर है बहुत पॉलिटिक्स है, तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। मुझे उस लिहाज से सच तो नहीं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन करके कहा हो कि भाई ये बहुत अच्छा काम किया, लेकिन यह है कि इनवेरिएबली जो मैं बोलता हूँ उस पर एक्शन कर लेते हैं। वो बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं बता सकता हूँ आपको, और उनके मिनिस्टर्स भी ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर आज मैंने जो यूरेनियम के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया को एक्सपोज किया है कि उनका जो न्यूक्लियर सिस्टम है वो अनसेफ है इस वक्त, वो पूरी दुनिया को ख़तरे में डाल सकता है। और मैं पूरी मिसालों के साथ, पूरे प्रूफ्स के साथ कल मैंने प्रेस में पब्लिक किया है, तो उसमें एक बड़े उनके सीनियर मिनिस्टर का मुझे फ़ोन आया था, कह रहा सर वी आर ग्रेटफुल कि आपने वो काम किया शायद जो कोई और ना कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक इंटरनेशनल अप्रिसिएशन है, पाकिस्तानियों की अप्रिसिएशन है। मेरा पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, लेकिन जब नेशनल इशू आते हैं
وہ نیشنل ایشو جس میں ہمیں باہر سے کوئی مار سکتا ہے یا ہماری سبکی ہو سکتی ہے، میں اس میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور اس میں اوپن آتا ہوں، لیکن پارٹی کے پالیسی کے خلاف کبھی نہیں گیا۔ پارٹی کی پالیسی سامنے ہوتی ہے اور پالیسی اپنی لیڈرشپ کی بھی بات چیت کو سامنے ہوتا ہے، اور میں کھل کے بات کرتا ہوں CEC میں بھی جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے اب اپنے تجربے کی بنیاد پہ وہ چیزیں ایڈوائز کریں جو آنے والے وقت میں ملک کو کرائسس سے نکال سکیں۔ بھارت کے خلاف دنیا کی خاموشی کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مانتا ہے میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں، کیا کبھی قوم نے سوچا ہے، آپ نے سوچا ہے، یا ہمارے ایون علماء کرام نے بھی سوچا ہے کہ دنیا میں ایک ملک بتا دو مسلمانوں کی امہ میں جہاں میں کوئی اسلامی نظام ہے یا اسلامک ماڈل آف گورنمنٹ ہے؟ تو جب اسلامک فارم آف گورنمنٹ ہے ہی نہیں ہے تو وہ کٹھے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ جہاں جہاں منارٹس چاہیے وہ تو لک آفٹر کریں گے اپنے انٹرسٹ کو۔ تو جو اس وقت اگر آپ پوری دائرانہ نظر ڈالیں تو جو سچویشن ہماری اسلامی امہ کی وہ یونائٹڈ نہیں ہے، اور آتے ہوئے مجھے ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آتے، کیونکہ ہر ایک کو فیئر ہے، اب فیئر بہت زیادہ ہے۔ پہلے فیئر ایران اور مڈل ایسٹ کی لڑائی کا ڈالا گیا، اس کے بعد اب اسرائیل جمپ کر گیا، تو اب یہ چیزیں جو ہیں مجھے خراب سے خراب تر نظر آ رہی ہیں۔ اور پیلسٹین میں جس طرح مسجد اقصیٰ میں اسرائیل نے نیکڈ فائرنگ کر کے لوگوں کو شہید کیا، وہ قابل مذمت بھی ہے، اور یہ ایک باربیرین ایکٹ ہے۔ ابھی تک UN کیوں نہیں اس میں موو ہوئی؟ پاکستان نے کیوں نہیں ابھی تک اپنا دیا کوئی کسی قسم کا؟ مجھے افسوس ہوا کہ دو بڑے ملکوں کے، ایک نیوکلیر اسٹیٹ اور ایک دنیا کا ہمارا لیڈر ملک ہے، وہاں پہ ہمارا پرائم منسٹر بھی موجود تھے، تو کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک جوائنٹ کمنی کے ایشو کروانے کی کوشش کرتے جس میں حکومت سعودی عربیہ اور پاکستان ہوتے اور وہ کنڈیم کر رہے ہوتے کہ مسجد اقصیٰ میں جو ہوا صحیح نہیں ہوا؟ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا آپ باربرزم دیکھ رہے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، بندے مر رہے ہیں، چیخیں نکل رہی ہیں بچوں کی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، اور پہلے اسرائیل پھر کوئی ڈرتا تھا، اب اسرائیل ڈرتا کوئی نہیں ہے، اسرائیل اوپن کھول کے فائرنگ بھی کرتا ہے، پیلسٹینیوں کو مارتا بھی ہے، اور اسی سے سبق سیکھا ہے ہمارے جو چیف ٹیررسٹ ہے پرائم منسٹر مودی، اور اس نے بھی ڈیموگرافک چینجز لانے کے لیے لوگوں کو مارنا شروع کیا، کشمیریوں کو۔ یہی چیز پیلسٹین کر رہے ہیں، کامن چیز آپ دیکھ لیں، اور جانے سے پہلے یہ کتاب ضرور پڑھ لیجیے گا یا لیجیے گا جی، بلیڈنگ کشمیر۔ اس میں میں نے دونوں کا موازنہ بھی کیا، اور ایک میں نے پوئٹری بھی اس میں اپنی جو خود لکھی ہے اس میں ڈالی ہے پیچھے، اور اس میں جو سارے حالات و واقعات جو میں لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ہمیں شاید بہت کام کرنا پڑے گا۔ اور یہ دیکھیں، جب ان کا کلر یلو ہے اور انہوں نے RSS کی طرز پہ کام کرنا ہے اور ہندوتوا کو آگے لے کے جانا ہے، تو ان سے تو آپ کچھ بھی لے سکتے ہو یا سمجھ سکتے ہو۔ مطلب اگر آپ کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ اگر ڈٹی بم بھی بنانا ہو تو یہ بنا لیں گے۔ یہ صاحب جو ہیں سکھوں کے بھیس میں بھی رہے، یہ بڑے بڑے بھیس بدلے انہوں نے، تو یہ میں پرائم منسٹر ہیں، میں یہ غلط بات تو نہیں کہتا کہ یہ بہروپیاں ہیں، بہرحال یہ بہت بڑے بہروپ بدلے انہوں نے۔ ابھی آپ ان کا چہرہ دیکھ لیں، یہ چہرہ دیکھ لیں اور آج کل کا چہرہ دیکھ لیں، تو آپ کو ہندوتوا کا نقشہ جو ہے جو ان کے چہرے پہ پوری طرح نظر آتا ہے۔ ان کی جو بول چال ہے، جو RSS کے انفلوئنس میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ بچی کا کیا قصور تھا، میٹرک میں پڑھتی تھی، اس کے جو منہ چھلنی کر دیا تھا بالکل گن شاٹ کے ساتھ، تو ظاہر ہے یہ بھی کسی کی بچی ہے، اس کے بھی ماں باپ ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، تو وہاں پہ تو اس چیز کی کوئی ہے نہیں۔ 1.5 سال سے زیادہ کرفیو لگا ہے، ابھی تک ہماری حکومت نے موو نہیں کیا یونائٹڈ نیشن میں کہ اس کو اٹھایا جائے۔ اور آج میں دوبارہ آپ کی وساطت سے یہ اپیل کرتا ہوں پوری دنیا سے کہ دیکھیں ابھی عید بھی آ رہی ہے، کووڈ ہے، کووڈ میں ان کو بالکل ویکسینیشن نہیں مل رہی ہے، ان کو ویکسینیشن بھی ملنی چاہیے، ان کی جو حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے، سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ بھی ملنی چاہیے۔ اور آج مجھے سن کے افسوس ہوا کہ کہتے ہیں جی 370 جو ہوا ہے یہ تو انٹرنل افیئر انڈیا کا، یہ کون بریف کرتا ہے ہماری حکومت کو؟ ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو آپ کا جو رائٹ ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا کشمیریوں کو، اس کو تو آپ نے ہٹ کر دیا۔ سر FATF کے ساتھ ریلیٹڈ ایک اور کویشچن آپ سے کروں گا۔ دنیا بھر میں پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دیں، اس کے باوجود بھی پاکستان کا نام گرے لسٹ میں شامل کرنا، کیا آپ پاکستان کے ساتھ زیادتی سمجھتے ہیں؟ نہیں، زیادتی نہیں ہے، تو ایک بہت بڑا ظلم ہے ہمارے ساتھ۔
अगर आप ग्रे लिस्ट में हैं, आपकी एलसीज नहीं खुलती हैं, आप सिस्टम को नहीं आगे ले जा सकते। हमारी इकानमी तबाह हो चुकी है, वो तबाहशुदा इकानमी के ऊपर हमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया। और मैंने हुकूमत को एडवाइस किया था IMF को पैसा देने बंद कर दो, रीसर्विसिंग ऑफ डेट बंद कर दें, 20 साल की रिलीफ मांगें। क्या कर लेंगे वो? डोंट गिव देम, बिकॉज फोर्स मजूर जो है वो आपके पास कानून है। आप पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, आपका बिजनेस बंद हो गया, आपका ग्रोथ रेट नीचे चला गया, आपकी इन्फ्लेशन 2 फिगर से ऊपर चली गई है, आपकी इस वक्त रुपया जो है डिप्लीट हो चुका है। और हम अभी भी शोर कर रहे हैं हमारा पैसा बड़ा स्ट्रांग हो गया। कौन सा स्ट्रांग हो गया भाई? 100 रुपये पर डॉलर से अभी 163 जाके अभी भी देख के रख लीजिएगा, डेट भी रख ली, टाइम भी लेगा। ये ईद के बाद और इस साल के मतलब खात्मे तक ये 180 पे जाएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ और ना मैं किसी को कह रहा हूँ कि डॉलर ख़रीद लो ना, लेकिन मुझे अपनी असेसमेंट, जो मेरी पॉलिटिकल असेसमेंट और मेरी जो फाइनेंशियल नॉलेज है या मैं स्टडी करता हूँ, मैं उसके बेसिस पे कह रहा हूँ। तो हुकूमत को उसको रोकना चाहिए। ब्लॉक इट, देयर आर वेज। मैं ये नहीं कहा था कि 6 महीने मेरे हवाले करो, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए। मैं सिर्फ बैठ के एडवाइस करूँगा और डॉलर आप ले लें 105, 110 पे वापस। ये माफिया सारे इकट्ठे हुए, जब तक इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा इन ए रियल गुड स्ट्रॉन्ग वे और बिल्कुल एक डिटर्मिनेशन के साथ, और जो ये काम करते हैं जब उनको सही तरीके से पकड़ा ना जाए, ये सब बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को हाथ डालने के लिए हिम्मत चाहिए। सर, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक बनी थी PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसमें पीपल्स पार्टी की कोई वापसी का इम्कान है? देखें, हमने तो उनसे कहा था कि देखें हमें आपने गाली दी है, आपने शोकाज नोटिस दिया हमारे चेयरमैन को और उसको जवाब देने के लिए कहा है, जो कि हाईली अनएथिकल था। कभी बराबर की पार्टियां कभी किसी को नोटिस नहीं देती। हम तो फिर भी कंसेंसस में जाने वाले हैं, चीज़ों को बेहतर अंदाज से देखना चाहते हैं। तो हम तो अभी भी चाहते हैं कि भाई वो सॉरी कर लो, अपॉलोजी कर लो और वो नोटिस विड्रॉ कर लो, हम आ जाते हैं। अगर वो नोटिस विड्रॉ नहीं करेंगे, अपॉलोजी नहीं देंगे, तो क्या मतलब है? कहीं तो दाल में काला है, और जो दाल में काला हुआ वो भी आप लोग देख रहे हैं कि वो दाल जो काला था वो कैसे निकल के सामने आ रहा है, और वो जैसे कैसे अखबारों की ज़िनत बन रहा है, और वो जो भी प्रोग्राम बन रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। तो फिर PDM को इस लिहाज में, इस अंदाज में लाने के लिए एक्सप्लेनेशन हमसे नहीं लेनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन PADM से लेना चाहिए कि ये आपने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नोटिस देने के बाद और ये ऐलान कर दिया कि हम निकाल रहे हैं, उसके बाद बेनिफिट किसको आप दे रहे हैं? आप कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं? आज भी हम सुरखरू हैं आवाम के सामने। सर, इससे फ़ायदा किसको मिला? PDM को मिला या हुकूमत को मिला? ये ज़ाहिर है जिसको मिला आपको पता है। सर, इसके अलावा अगर कहाँ लोग वो लगे रहते थे, अब वो कहते हैं PDM इज़ गॉन, PDM इज़ ज़ीरो। तो क्यों कह रहे हैं वो? उन्होंने सब कुछ देखा। अब किसने क्या डील की, कहाँ की, कैसे की, क्यों हुई, कहाँ बैठ के हुई, उसके रिज़ल्ट क्या होने थे, तो फिर कोई किताब लिखेगा मेरे जैसा बंदा, और फिर वो तफसील दे देगा कि कौन कहाँ बैठा और कौन कहाँ से उठा और कौन कितनी जल्दी वाइंड अप करके यहाँ से भागा। वो सारी चीज़ें पब्लिक के सामने आ जाएंगी। सर, आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने कोई डील की है? मैंने तो किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया। मैंने तो कहा वक्त आएगा तो डील तो खुद उभर के आ जाती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो रुकती नहीं है, ये ऐसी सच और हकीकत होती है, वो जब सामने आती है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। वो बड़े आराम से आपको सामने आके अपने सबूत देती है। और डील एक ऐसी चीज़ है, उसको किसी और का सबूत की ज़रूरत नहीं होती। डील खुद बोलती है, डील खुद सबूत देती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े के मामले पे वो साथ नहीं दे रही है। अगर PDM वाले इस्तीफ़े दे देते हैं तो क्या पीपल पार्टी भी इस्तीफ़े देगी? देखें जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस्तीफ़ा बनते नहीं थे, और फिर भी जब जरदारी साहब ने कहा कि लेट मी गो बैक टू माई पार्टी और मैं अपनी CC से परमिशन लेके वापस आऊँगा, इन्होंने इतना सब्र नहीं किया कि हमारी CC मीटिंग का वो होल्ड होने का, कन्वीन होने का इंतज़ार ही नहीं किया। पहले हमें उन्होंने अपने हिसाब से फारिग कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी पहली सोची समझी मंसूबा था। जो भी एक आपने बात की है डीले, हो सकता है कहीं खुदा ना करे कि ऐसा ही साबित हो जो आप ही ज़मान मुबारक हो, ये पता लगा है कि ये पहले ही फैसला हो चुका था कि भाई आउस्ट। और दूसरा ये है कि मुझे बताएं कि अगर आप रेजिग्नेशन लेते हैं और रेजिग्नेशन से हुकूमत को गिराते हैं, तो हमारा एक तरीका है कि पार्लियामेंट तरीके से चलो, पार्लियामेंट तरीके से आगे बढ़ो।
اور ہمیں یہ پتہ تھا کہ ریزیگنیشن ہم سے لے لیں گے، اناؤنس بھی کرا لیں گے، دینے کسی نے نہیں ہے۔ کیا ہو گیا؟ چلو ہم تو نکل گئے نا، کیا ابھی ریزائن کر دیا انہوں نے؟ ویئر آر دی ریزیگنیشنس؟ کرتے نا، کس نے روکا تھا؟ اگر یہ کرتے تو براہ یہ تو ہیرو ہوتے ابھی۔ تو اب کیوں لوگ بچہ گوئی کرتے ہیں، کیوں باتیں کرتے ہیں کانوں میں؟ سر، پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نون سے دوبارہ دوستی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پالیٹکس میں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے جب بہت ہمارے خلاف کیس چلے، محترمہ بینظیر بھٹو باہر گئیں، جن حالات میں گئیں، کیا ہوا، میں بھی جیل میں رہا، ان کے ساتھ بھی زیادتی، میاں بھی ان کے جیل میں رہا، صرف زرداری صاحب نے بھی، اور ایک فیصلہ ہوا جو پارٹی نے کیا، اور محترم کا خیال تھا کہ دس وار شوڈ اینڈ، دس وکٹمائزیشن شوڈ اینڈ، اور پھر وہ بات چیت ہو کے میثاق جمہوریت سائن ہوئی میرے ہی گھر میں لندن میں، اور اس کے بعد پھر ہم نے فالو اپ کیا، اور اس میثاق جمہوریت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا وہ میں نہیں بتانا چاہتا، کیسے وہ چلا، ہم 2-3 مہینے کٹھے گورنمنٹ میں رہے، اور پھر کیا ہوا، وہ سارا ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ حالات و واقعات کیسے ہوتے ہیں، اور جب کبھی کو ملتا ہے تو یہ خود نہیں ملتے، حالات میں لاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں آنے والے حالات میں اگر تو کسی کی واہ واہ ہو گئی ہے، اگر کوئی اچھی انڈرسٹینڈنگ کی ہو گئی ہے تو وہ تو پیپلز پارٹی کی طرف نہیں آئے گا بند، کوئی بھی پارٹی ہوئی۔ تو اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہے تو پھر ایک وقت میں یہ سوچیں گے کہ ہم شاید اکٹھے ہو جائیں، اور میں نے ایک پریڈکشن کی ہوئی کہ ایک وقت آئے گا کہ جو آنے والی اپوزیشن کی کشتی ہوگی اس میں نون بھی ہوگی، اس میں پی 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 بھی ہوگی، اور پی ٹی آئی بھی ہوگی، پی ٹی آئی بھی اس کا حصہ بنے گی، لکھ کے رکھ لیجئے گا، اور پھر یہ تینوں شور اور پھر وہی دھرنے، وہی دھمکیاں چل رہی ہوں گی، صرف وقت کا انتظار کریں آپ۔ سر، خورشید شاہ 2.25 سال سے قائد ہے، شہباز شریف رہا ہو گئے ہیں، انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے تو خورشید شاہ صاحب کے لیے دعا کروں گا، اللہ میاں ان کو کووڈ سے نجات دلائے، ان کو صحت دے۔ آپ لوگ کہتے ہو ڈیل کر لی ہے پی 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 نے، کون سی ڈیل کر لی ہم نے؟ ہمارے سب سے سینئر موسٹ لیڈر خورشید شاہ صاحب 2 سال کا تقریباً ہو گیا وقت، وہ اس وقت جیل میں ہیں۔ جب وہ کورٹ میں آتے ہیں، ہم سوری ٹو سے میرے دل میں بہت اسپیکٹ ہے کورٹس کی، لیکن کوئی نہ کوئی بات ہو کے ڈیٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ڈیٹنگ ہے نا، یہ گڑبڑ کرے گی۔ میں کسی اور ڈیٹنگ کی بات نہیں کرتا ہوں، تو بیچارے یہاں پہ ڈیٹنگ میں نہیں آتے، وہ اپنی ڈیٹ کے لیے آتے ہیں، جو نارملی وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے ایک بڑا اچھا ایک موقع ہے یہ سوچنے کا کہ پاکستان کا جو احتساب ہے کیا واقعی احتساب ہے، کیا واقعی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اور آپ کو بھولنا نہیں چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی اور وکٹمائزیشن میں بڑی تھن لائن ہوتی ہے۔ تو آج جس چیز کا شکار ہوئے ہیں ہمارے خورشید شاہ صاحب، وہ وکٹمائزیشن کے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ کون کچھ کر رہا ہے، کہاں سے کر رہا ہے، میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، کچھ سندھ کے لوگ دوست بھی ہیں وہاں پہ جو اس پورے ڈرامے میں شامل ہیں، کچھ اسلام آباد سے بھی ہیں، کچھ ان کے ایسے بیانات تھے جو لوگوں کو پسند نہیں تھے۔ اور شریف آدمی، اچھا آدمی، بڑی پی آر والا بندہ، اور ہماری پارٹی کے میں ایک پاپولر لیڈر ہے، اور ان کی پاپولرٹی بہت زیادہ ہے۔ اور دیکھیں ہم پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ہم اف نہیں کرتے، ہم پارٹی کے ڈسپلن کو لے کے چلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب مجھے فیصلہ ہوا پارٹی کا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا سینٹ کا، مجھے ٹکٹ نہیں دی جائے گی، میں نے اوپنلی کھلے دل سے اس کو میں نے مانا، کھلے دل سے، اور میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میری پارٹی کا فیصلہ ہے۔ حالانکہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے میں بہت بولوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں۔ اسی میٹنگ میں عوام کی کلیریفیکیشن کے لیے میں عرض کر دوں کہ مجھے میری پارٹی نے کہا کہ آپ سندھ سے الیکشن لڑ لیں اور ایم این اے بن کے آ جائیں۔ ابھی میں نے ریگریٹ کیا۔ بلاول صاحب اللہ ان کو لمبی زندگی دے، ہی از کمنگ اپ ویری ویل اینڈ ہی از دی ہوپ فار دی کنٹری۔ مجھے انہوں نے بھی کہا کہ آپ سندھ سے آپ نیشنل اسمبلی میں آ جائیں، آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم آگے چلیں، اور جو ہماری سروائیول ہے یا ریوائیول سمجھ لیں، وہ جو پنجاب میں ہے، بلوچستان میں اور کے پی میں ہو جائے۔ اور میں آج ایک آپ کے لیے بریکنگ نیوز دیتا ہوں کہ میں نے ایک بتانا چاہیے، چلو بتا دیتے ہیں، آئی تھنک لیٹ اٹ گو ٹو دی پبلک۔ یہ الیکشن جو 2018 کے تھے، اس سے پہلے میری پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے سینئر لیول پہ بات ہوئی، اور ہم نے ایک اتحاد بنایا، ایک ڈرافٹ کیا میں نے، اور زرداری صاحب کے نوٹس میں لا کے، اور زرداری صاحب اس کو بیک کر رہے تھے فلی۔ اس میں پی پی پی، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی
اور قادری صاحب کی پارٹی ہے، اور ہم نے کہا کہ ہم PMLK کو ہم بعد میں لائیں گے۔ ایگریمنٹ کی کافی میرے پاس پڑی ہے، وی ہیڈ ایگریڈ۔ ہاں، ایک لیڈر جو مطلب سیدھی بات ہے، عمران خان صاحب نہیں بات چیت کرنا چاہتے تھے زرداری صاحب کے ساتھ فار ہز اون ریزنس، جو کہ میں نے کلیئر کی، اور بھی فیصلہ ہوگا کہ بات ہوگی۔ اور یاد ہے ایک دفعہ زرداری صاحب کی اور عمران خان کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی، وہ لیک ہوئی، اور وہ لیک ٹیلی فون کی وجہ سے ہوئی، اور میں نے کرائی تھی، اور ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ آنے والے وقت میں PPP اور PTI جو ہے یہ اچھا ایک کمبینیشن کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ تو سب کچھ ہو گیا، میں وہ فائنل ڈرافٹ جو تھا وہ لے کے آیا۔ کسی جگہ پہ میں نے عمران خان صاحب کی بھی اور زرداری صاحب کی میٹنگ کرانی تھی۔ اس میٹنگ سے پہلے میں ایک بہت بڑی نیشنل سیکرٹ بتا رہا ہوں آپ کو، اس سے بہت پہلے میں دبئی گیا۔ زرداری صاحب از ویری کائنڈ ٹو بی ویری آنیسٹ، بڑی اچھی عزت دیتے ہیں، اور بات بھی سنی۔ تو ہم وہاں بیٹھے تو بلاول صاحب بھی آگے، انہوں نے بھی دیکھا، تو انہوں نے ایک کویسچن کیا کہ یہ گنڈا پور صاحب کون ہے؟ میں نے یہ گنڈا پور رحمان ملک ہے ان کا، ان کی پارٹی کا، ویری نون پرسن۔ خیر اس کے بعد اس میں ہمارے ایک پنجاب کے لیڈر وہ بیچ میں آ گئے، انہوں نے جو ہمارے سرکردہ لوگ تھے ہم، انہوں نے کہا کہ جی میں بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مجھے بھی کہا گیا ہے۔ تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ آئیں، آپ کریں کام۔ اچھا، وہ جس لیڈر کی میں بات کروں وہ تھوڑا سینئر تھا، میں سینئر کا اور جونیئر کا بہت خیال کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا سر اس طرح کریں آپ کہ میں نے تو یہ تیار کر دیا ہے جیسے پکا پکایا حلوہ ہوتا ہے، اب آپ اس کو ہینڈل کریں، میں آپ کو اسسٹ کروں گا، اگر کچھ چیز کی ضرورت ہو بات کرنے کی تو مجھے بتا دیجیے گا۔ یہ میری لاسٹ کنورسیشن تھی۔ پھر اس کے بعد اس اتحاد کے ساتھ جو ہوا، اگر وہ ہو گیا ہوتا تو آج PTI اور PPP گورنمنٹ میں ہوتے، کٹھے گورنمنٹ میں ہوتے۔ یہ میں آپ کو 100% کنفرمیشن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ اور جن لوگوں کے ساتھ میں ڈیل کر رہا تھا، دے میٹر، دے یوز ٹو میٹر ان PTI۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ PTI میں جہانگیر ترین کو کھونا ان کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جہانگیر ترین ایک بڑا انٹیلیجنٹ بندہ ہے، میں بہت پرانا جانتا ہوں، اور میں جب ڈائریکٹر FIA تھا اس وقت کی میری ان سے ملاقاتیں ہیں، اور میں نے ان کے گروپ کی دوسروں کی بحیثیت ڈائریکٹر FIA کافی انویسٹیگیشنز بھی کیں، اور جب بندہ کسی کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو اس کی بڑی صحیح سچویشن سامنے آ جاتی ہے۔ therefore I treat him today as my friend۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ میرے پاس آئے تھے اور ایک بڑا ہلا گلا اٹھا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ یہ PTI ابھی نہیں چھوڑیں گے، مجھے انہوں نے کہا کہ میں PTI نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ سر کچھ دنوں پہلے میٹنگ بلائی تھی جہانگیر ترین نے، اس کے بعد وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال ہے، میرے نوٹس میں نہیں ہے، کیونکہ اوپنلی ابھی کوئی اعلان نہیں ہوا کہ ان کی میٹنگ ہوئی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان کی دوستی بہت زیادہ تھی۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ الیکشن سے پہلے جو جہانگیر ترین کی PTI کے لیے سروسز ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور جو لیڈر، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور میں عمران خان صاحب کو ایڈریس کر کے بتا رہا ہوں، جو لیڈر اپنے دوستوں کو، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کیے ہوتے ہیں، جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو آپ کو مشکلات سے نکال کے ایک جگہ پہ لے کے آتے ہیں، ان کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ اپنے موشنز کو اور اپنے کام کرنے والے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، پھر ان کی جو پوزیشن ہے وہ نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی پارٹی نون کے ٹوٹی، مسلم لیگ فنکشنل بنی، پھر وہ 4-5 پارٹیاں اور بنی، ایوب خان نے بھی بنائی، لیکن آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، جو کچھ لوگ جو کام کرنے والے ہیں جب ان کو بچھاڑا جاتا ہے تو پھر پارٹی میں کچھ نہیں رہتا۔ تو لہٰذا PTI حالانکہ ہماری اپوننٹ پارٹی ہے، لیکن میں ایز اے بحیثیت فرینڈ آف جہانگیر ترین اور فرینڈ آف دا سسٹم، تو میں یہ ایک سبق سیاستدانوں کو ضرور دوں گا کہ جو اپنے پیارے ہوتے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ مشکل وقت میں کام کیا ہوتا ہے، ان کو نہ بھولیں، اور میں جہانگیر ترین ان میں سے ایک دو ایسے۔ سر پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کے لیے کیا کر رہی ہے؟ جو کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو بجٹ دینا ہے اپنے پاکستان کی فیڈریشن نے دینا وہ نہیں دیتے ہیں، وہ جتنے ان کے وسائل ہیں وہ کر کے اپنا پورا کام کر رہے ہیں، لیکن فی الحال ابھی تک وہ وسائل جو کہ K4 کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے دینے تھے وہ نہیں ملے ان کو۔ ابھی یہاں تک کہ جو ساری گیس پیدا ہوتی ہے زیادہ تر سندھ میں ہوتی ہے، انرجی ریسورسز وہاں کے، ان کی جو رائلٹی ہے وہ نہیں دیتے۔ تو میرا سندھ کے ساتھ بڑا ہی ایک غلط سلوک ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ابھی 2 چیزیں میں آپ کو بتا دوں، میرے جو نوٹس میں ہیں
کہ ونڈ انرجی کے پروجیکٹ آئے، پنجاب میں لگا دیے گئے، اس کی ٹیرف ٹھیک رکھ دیا گیا، آج تک سندھ کو نہیں لائے۔ اس کے بعد جو کول کی تھیں وہ 2 بڑی جو انرجی پروڈکشن کر رہی تھیں چائنیز کمپنی، وہ سندھ میں آئیں اور غالباً ایک ادھر آئی، وہ آج بھی رو رہے ہیں۔ جس پرائس پہ انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا اس کے ساتھ جو کول کی وہاں پہ انرجی پروڈکشن کمپنیز ہیں ان کو پیسے نہیں دے رہے ہیں یہ۔ اور کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ جو میں نے ایز اے انٹیریئر چیئرمین کی حیثیت سے جو میں نے دیکھا تو بہانہ کیا تھا جی بجلی چوری ہو جاتی ہے، ہم آپ سے لیتے ہیں چوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی چوری ہو جاتی ہے بھائی ان کا کیا قصور ہے؟ یو ہیو سائنڈ این ایگریمنٹ دیٹ یو ول پے پر یونٹ، یہ تو وہ دیں نا ان کو۔ اب وہ کیا ہوگا؟ کبھی نہیں دے رہے ہیں، یہ چائنا تک جائے گا اوپر معاملہ، چائنا پھر ہمارے سے ناراض ہوگا۔ تو فار گاڈ سیک چائنا ہمارا دوست ہے، کوئی ایسی حرکت نہ کریں، کوئی ایسی چیز نہ کرے، آپ کو بڑی ٹیمپٹیشن آئیں گی۔ ڈونٹ forget our survival in future is in the economy, and in economy only country which can help you is China. Again I'm saying China. ان کے جو بزنس مین ہیں، جو ان کے لوگ آئے ہیں، جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہیں وہ پوری کریں۔ اب اگر یہ کہنا ہے کہ جی انہوں نے مہنگا کر لیا تھا، what is this? your government signed. تو آئی ہوپ کہ وہ چائنا کو ناراض کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے، اور جو چیزیں چائنا کو ناراض کر رہی ہیں وہ نیگیٹیوٹی یا وہ ایسے ایشوز ان کو ریزالو کریں۔ سر، حکومت نے ووٹنگ مشین آرڈیننس لایا، کیا الیکشن پروسیس میں شفافیت آئے گی؟ دیکھیں، اچھا کیا آپ نے سوال کر دیا، میں نے ابھی تک کس پہ نہیں بولا تھا۔ الیکٹرانک سسٹم وہاں زیادہ کام کرتا ہے جہاں پہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہوں۔ مجھے بتائیں، ہمارے گاؤں کی بہنیں، ہماری مائیں، ان کو بیچاروں کو ٹیلی فون کرنا استعمال نہیں آتا، ان سے آپ میکینیکل سسٹم میں لے آئیں گے تو ووٹ تو ان کا کوئی اور ہی ڈالے گا۔ اچھا، اب اس کا تجربہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے میکینیکل سسٹم ماشاءاللہ کتنا محفوظ تھا۔ 2018 کے الیکشن کا جو پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی اس کو میں نے ہیڈ کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اور میں نے بغیر کسی ڈر خوف کے، اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ 25 سینیٹرز تھے اس وقت، اور میں نے کچھ لوگوں کو انوائٹ بھی کیا، اور میں نے اس کو انویسٹیگیٹ خود ایز اے انویسٹیگیٹر کیا۔ اور آپ کو یاد ہے آر ایم ایس تھا ایک، اور وہ آئی ایم سوری ٹو ٹیل یو کہ وہ انڈیا نے اس کی سیکیورٹی بنا کے دی، اور ڈرافٹ بھی ادھر سے ہو کے آیا وہ جو سافٹ ویئر تھا۔ پھر آر ٹی ایس صاحب کو پتہ ہے کیسے فیل ہوا، فیل کرایا گیا یا استعمال کیا گیا، اس کی تفصیل پوری رپورٹ پڑھی ہوئی ہے، سینٹ میں جا کے پڑھ لیجیے گا۔ اور میں نے اس وقت یاد ہے میں نے کسی جگہ نہیں بتایا، میرے پاس ایک انفارمیشن آ گئی جس میں آر ٹی ایس کو بند کرنے کے آرڈر تھے، تو میں نے کسی کو نہیں بتایا، میری کمیٹی والوں کو سر میں نے بتایا کہ میں آج بھی گیونگ اے سرپرائز ان دی ہاؤس، تو میں نے وہ اپنے ٹیلی فون میں محفوظ کیا ہوا تھا، میں نے وہ مائک کے سامنے چلا کے تو اس کے متعلق بتایا کہ یہ ہے حقیقت آر ٹی ایس کی۔ تو آپ الیکٹرانک سسٹم کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریگنگ ختم کر دے گا، forget it۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی شفافیت آ جائے گی، آئی ڈونٹ ایگری۔ پہلے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرو، پہلے جو مینول کام ہے اس کو نہیں آپ سنبھال سکے۔ سر، انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پاکستان سفر کر رہا ہے اور انڈیا ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ انڈیا نے پاکستان بننے میں رکاوٹ پیش کی، اور انفارچونیٹلی جو بھی ایکسٹریمسٹ کی گورنمنٹ ہے، جو اس وقت RSS کی گورنمنٹ ہے، جس کا پرچار ہندتوا ہے، جس کا پاکستان کا خاتمہ جو ہے اور پاکستان کو ختم کرنے کا انہوں نے ایک ایجنڈا دیا ہوا ہے۔ اب ہم بلوچستان میں وہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ جاسوسی کیا کر رہے ہیں، ہائی بریڈ وار انہوں نے شروع کی ہے ہمارے خلاف۔ آپ دیکھیں کہ جس قسم کی جنگیں ماڈرن ہیں وہ ساری کر رہے ہیں آپ، تو جو پراکسی وارز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور پراکسی وار جس انداز سے پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہیں وہ بھی سامنے ہیں۔ ہماری اگر اکانومی کی تباہی ہے تو 2 وجہ سے، ایک ہم نے جو اپنی جنگ شروع کی افغانستان میں،
और बगैर सोचे समझे उसमें कूद गए। दूसरी हमारी इकॉनमी को, हमारी रेपुटेशन को वो नुकसान पहुँचाया इंडिया में। दीज आर द टू फैक्टर्स विच हैव एक्चुअली हिट अस, और फ्यूचर में भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कोई ये हमारे लिए मदद करेंगे। हुकूमत कश्मीर का मसला जो उठा रहा है, क्या आप उनके इन इक़दामात से मुतमईन हैं? मैं नहीं मुतमईन। मैं समझता हूँ कि जो हमें करना चाहिए था, उन्होंने कहा कि हम सारी लीडरशिप को, अपने MNA सैनिटर्स को बाहर भेजेंगे और वो जाके सफ़ीर के तौर पर बात करेंगे, इसको हाईलाइट किया जाए। नील नॉट वन डेलीगेशन। इमरान खान साहब ने बड़ी डिटर्मिनेशन दिखाई थी कि मैं इनका एम्बेसडर बन के जाऊँगा आगे। आई थिंक अब आ गया कि आज किसी ने स्टेटमेंट हुकूमत से दे दिया कि 370 वो इंडिया का राइट है, इंटरनल मसला है। वो भाई उनको समझा तो दो भाई इंटरनल मसला क्या होता है, और अगर आपने कश्मीर को उनका इंटरनल मसला बना दिया तो आप किस बेसिस पे उनकी मदद करेंगे? तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसी गेम हो रही है जिसमें इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। और मैं वार्न करता हूँ गवर्नमेंट को, अगर कश्मीर के मसले को डाइल्यूट किया गया तो लोग इस हुकूमत को डाइल्यूट कर देंगे। सर, पीपल्स पार्टी के तंजीमी उमूर पर भी कुछ रोशनी डालते हैं। कमर ज़ुमान कायरा जैसे रहनुमा को पार्टी के ओहदे से हटाना, क्या पार्टी के पंजाब की सतह पर इख्तिलाफात? देखें, ज़ाती तौर पे जब उनकी मैंने नोटिफिकेशन देखी तो मुझे तकलीफ़ हुई, क्योंकि कायरा साहब की बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं। मुझे पता है चंद साहब जब हमारे साथ थे, जो हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, बड़ी कोशिश हुई कि कायरा साहब PTI में चले जाएं। नून में भी कोशिश की गई, लेकिन उस मर्दे PPP कहूँगा मैं, उसने बड़ा खड़ा होकर उसका मुकाबला किया और नो की। देखें, उन्होंने पंजाब के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन क्योंकि पार्टी का फ़ैसला है तो हम सर नगू करते हैं। और आज उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि बिल्कुल वैसी जैसे मैंने स्टेटमेंट दी थी जब लोग कह रहे थे कि मलिक साहब बहुत बोलेंगे। उन्होंने कहा जी कि ये ओहदे आने जाने होते हैं, तो वी आर विद दी पार्टी। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनकी, कायरा साहब की इस स्टेटमेंट को। और ऐसे ही लीडर्स का एक जो पॉइंट ऑफ व्यू आगे चलना चाहिए। और दूसरा ये कि हम एक एज के उस हिस्से में जा रहे हैं जिसमें हम वी आर प्रोग्रेसिंग टू दी सीनियर लेवल। आई एम नाउ 70, तो उसमें ज़ाहिर है हम चाहेंगे कि जितने यंगस्टर्स हैं लाइक यू, दे शुड कम अप, और हमें ट्रेन भी करना चाहिए। इसलिए मैंने अभी अपनी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिफॉर्म्स पाकिस्तान बनाई है, जिसमें मैं अपने पीपल्स पार्टी के जूनियर वर्करों को ट्रेन करूँगा, पॉलिटिक्स में ट्रेन करूँगा, बोलने का तरीका बताऊँगा, जो इलेक्शन से पहले रिगिंग की चीज़ों को रोकने के लिए बताऊँगा, मीडिया में जाकर बात कैसे करनी है, किन चीज़ों को किस तरह टैकल करना है, वो मैंने एक पूरा सिलेबस बनाया हुआ है, एंड आई विल बी वर्किंग ऑन दैट। तो मैं ये समझता हूँ कि कायरा साहब जिस पोजीशन में भी होंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बेहतर एक सरमाया होंगे। मेरे वो कोलीग हैं और मेरे जितने कोलीग हैं मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ और मैं हर एक की तारीफ़ करता हूँ। मुझे ये भी पता है कि कुछ हमारे ऐसे भी दोस्त थे जो हमें छोड़ के चले गए, और मैंने कई दफ़ा उस वक्त ज़रदारी साहब को कहा करता था, पूछ लीजिए सवाल करके, मैं कि ये बंदा हमारे पास नहीं रहेगा। वो कहते यार यू तो पुलिस वाला ना, तो इस तरह बातें करता है, शक करता है। वो गए। आज भी कुछ लोग पार्टी में हैं, उनके ख़ानदान के कुछ लोग अप्रूवर बने हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ दिल बड़ा है, हम दिल बड़े के साथ आगे चलते हैं। मैं नाम नहीं बनाना चाहता कि कौन सा वो लीडर है या कौन वो इस वक्त प्रोमिनेंट पोजीशन में है। उनके अपने लोग हमारे झूठे अप्रूवर बने हुए हैं, सिर्फ अपनी खाल को बचाने के लिए। हमें ये भी पता है कि बहुत से लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन हुआ, हमने उनका साथ दिया, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत सी ऐसे नेगेटिविटी एक्टिविटीज़ में रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन पार्टी के साथ जब बंदा होता है तो फिर अपने कोलीग को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। आज भी मुझे उन लोगों को पता है जो अपोजिशन के साथ मिलके और कुछ क्वार्टर्स के साथ मिलके मिलते हैं, और मुझे उन लोगों का भी पता है, सॉरी टू से, जो जेब में ट्रांसमीटर लेके जाते हैं। मुझे उनका भी पता है जो ATM लेके जाते हैं, आजकल ATM भी ट्रांसमीटर है। तो इंटेलिजेंस एजेंसी एक नहीं है पाकिस्तान में, इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत सारी हैं, और उसमें स्पेशल ब्रांचेस भी हैं, IB भी है। और मैंने ये देखा है कि जो पॉलिटिकल साइड पे आपको पता है ज़्यादातर एक्टिव जो होती है वो IB और स्पेशल ब्रांच होती है, तो उनका हक है लोगों को डिप्लॉय करना। अब जो डिप्लॉय हो जाए हो गया।
سر آپ نے بات کی کوئی بھی سیاسی پارٹی ان سے ملنے کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتی؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑا گہرا سوال کیا، لیکن آپ یہ مت بھولیں کہ اب فوج جو ہے وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے، وہ پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے، اور کوئی بھی سیکیورٹی کا ایشو ہوگا تو ان کو دیکھنا پڑے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جب آپ بات کرتے ہیں، اگر آپ کو کنسلٹیشن ملتی ہے کسی سے اعلیٰ نور صاحب، تو پھر وہ پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ انڈیا کی تو نہیں ہے نا۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کیوں ملے تھے، سوال تو نہیں کسی نے کیا، لیکن کسی نے میڈیا میں سوال کیا تھا کہ آپ آرمی چیف کو مل کے آئے تھے، تو میں نے ایک ہی سوال کا جواب دیا تھا، کیا میں انڈین آرمی چیف کو مل کے آیا ہوں؟ میں نے کہا اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو پھر میں بتاؤں گا کہ چپکے سے کون ملتا ہے اور چپکے سے وہ کہاں کس کو ملتا ہے۔ میں وہی رحمان ملک ہوں جو جنرل پرویز مشرف کو ملتا تھا، جنرل کینی کو ملتا تھا، سارے جنرلوں کو ملتا تھا، اور میری لیڈر بینظیر محترمہ بینظیر کا مجھے حکم تھا، ایک لائن آف ایکشن ملی تھی، اسی کے گیا تھا۔ اور میں کبھی بھی آج تک بتا دوں بغیر اپنی لیڈرشپ کو بتائے میں کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے بندے کو نہیں ملا، میں ہمیشہ ان کے نوٹس میں ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے انداز سے کیسے ملتے ہیں، کہاں ملتے ہیں، وقت آئے گا تو میں سب کو انشاءاللہ تھوڑا سا آئینہ ضرور دکھاؤں گا، اچھے والا ہونا بھی چاہیے۔ سر بیرسٹر اعتزاز حسن کا پارٹی میں کیا پوزیشن ہے؟ آج کل ہر ایشو پر ان کی رائے پیپلز پارٹی کے بجائے پی ٹی آئی کی رائے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ ان کا اپنا ایک رول ہے، میں ان کی 3 وجہ سے بہت عزت کرتا ہوں۔ ایک تو میرے وہ ایک سینئر رہے ہوئے ہیں، جب میں ڈیپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے میں تھا تو وہ منسٹر تھے، وقت کے ساتھ چلے، میں منسٹر بن گیا، وہ میرے ساتھ سینیٹر تھے، پھر آگے چلے وہ سی سی کے سینئر ممبر ہیں، میں ان کو آج بھی اپنا جونیئر ہی سمجھتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سٹیٹمنٹوں میں بہت سی چیزیں چھپی ہوتی ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے بات کی ہے، غصہ آیا لوگوں کو، لیکن ہوا وہی جو ایکچولی آپ دیکھتے ہو۔ میرے ساتھ بھی یہ میں فیس کرتا ہوں، میں ذرا ووکل نہیں ہوتا پبلک میں اپنی میٹنگ میں کہتا ہوں کہ یہ فلاں ہونے والا ہے، یہ ڈیل فلاں نے کر لی ہے، یہ فلاں بندے کا یہ ہوگا، تو وہاں میرے کچھ دشمن بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں مالک صاحب دی خبر ٹھیک نہیں، بہرحال وہ خبر ہے۔ صاحب بولتے ہیں تو زیادہ تر تحریک انصاف والے اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جب کوئی ایک بڑا انٹلیکچوئل سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کو ڈٹرمن کرنا، اس کو انٹرپریٹ کرنا لوگوں کا ذہن ہوتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، ان کو تحریک انصاف میں جس انداز سے کوشش کی گئی تھی لے جانے کے لیے، اور میں ذاتی طور پہ یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے انکار کیا تھا، اور وہ ہمارا سرمایہ پارٹی کا، اور اگر کوئی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو اس سیدھے راستے کو لے لے بندہ، یا اس کو سنبھال کے رکھ لے، جس وقت اس کی ضرورت ہو اس تویز کو استعمال کر لے۔ سر سابق وزیر خزانہ حافظ شیخ آج کل کہاں ہے؟ اور دوسرا اس کے ساتھ جو IMF کے معاملات تھے وہ بھی طے کر لیے تھے، اور ملک جس حالت میں اس نے چھوڑ دیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والا بجٹ کس طرح ہوگا؟ نہیں، میں حفیظ شیخ صاحب ایک بڑے قابل آدمی، ہمارے بھی وزیر رہے ہوئے ہیں، لیکن IMF کے جتنے بھی معاہدے ہوتے ہیں وہ اکیلا نہیں کرتا، کیبنٹ کی اپروول کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے میں اس کو بلیم اس کے پورا نہیں کروں گا۔ اور ویسے تو آپ اٹھا لیں سٹیٹمنٹ اپنی شوکت ترین صاحب کی، انہوں نے بڑے صحیح طریقے سے سب کی ٹھیک ٹھاک صفائی کی، آج بھی کل بھی انہوں نے کہا تھا، کسی نے کہا کہ بڑے معاہدے کر کے آئے ہیں، گئے تھے پرائم منسٹر صاحب اور دوسرے لوگ، تو کیا خیال ہے آپ کے اس کے متعلق؟ انہوں نے کہا جیسے معاہدے بہت بھی پہلے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے اب ذرا تھوڑی نیگیٹیوٹی زیادہ آ گئی کہ ہم نے آگے جا کے فطرانہ مانگ لیا وہاں سے، اور زکوٰۃ لے لی مانگ لی، اور 10,000 بوری ہم نے لے کے وہاں سے آئے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات کر دی ہے جیسے۔ تو ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے جس سے قوم کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہو۔ میں آپ کے تھرو سے یہ کہوں گا کہ وہ جو 10,000 بوری ہے نا، وہ واپس بھیجیں مکہ شریف، مدینہ شریف، اور وہاں پہ پکوان لگوا کے تو وہاں پہ جو لوگ حاجی واجی آتے ہیں ان کو کھانا کھلائیں، پاکستان کو فطرانہ اور یہ زکوٰۃ نہ دیں۔ یہ کوئی سوری ٹو سے ہمارا مزدور اس چیز کی گواہی ہے کہ وہ مانگتا نہیں ہے، محنت کرتا ہے تھوڑے سے پیسوں کے لیے۔ اور آج اگر ہماری ہی گورنمنٹ، ہمارے ہی منسٹر وہاں پہ اشتہار لگا کے بیٹھیں گے، آ جائیں یہاں بیٹھی ہوئے ہماری فیڈرل منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں،
اور خدا کے لیے یہ جو نذرانہ ہے، یہ جو فطرانہ ہے ہمیں دے دیجئے۔ آپ جائیں کسی وقت عید پڑھ کے آپ باہر آتے ہیں تو آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ فطرانہ اور نذرانہ دے دیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ وہ ایک سما بنا ہوا تھا کہ اللہ کے نام پہ یہاں پہ فطرانہ اور نذرانہ دے دیں۔ آئی ایم سوری ٹو سے، قومیں ایسے نہیں بنتی، قومیں فطرانوں نذرانوں سے اور بھیک مانگنے سے نہیں بنتی، قومیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر بنتی ہیں۔ سر کچھ بات کرتے ہیں ضمنی الیکشن جو ہوئے ہیں، خاص کر کراچی این 249 میں پیپلز پارٹی کا امیدوار جیت گیا، اس کے بعد خوشاب میں بھی الیکشن ہوئے اور خوشاب سے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو صرف 235 ووٹ ملے۔ تو آنے والے جو الیکشن ہے 2000 یار ہمیں تانا نہ ہو نا 220 ووٹ کا، لیکن ساتھ یہ بھی تو کہو نا ہم نے کراچی میں الیکشن جیتا، اور وہ مندوخیل جاب جو ہیں قادر مندوخیل بڑے سمجھے اور بڑے پارٹی کے پرانے ورکر ہیں، اور اس علاقے میں انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ بیسیکلی وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور پٹھان کمیونٹی سے تعلق ہے ان کا، اور وہ بہت اچھا جو ہے انہوں نے کام کیا، اور ان کا جیتنا میں نے پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ وہ جیت جائیں گے۔ جو لوگ آج وابلہ کرے انہوں نے کہا تھا ری کاؤنٹنگ کرانے کے لیے بھاگ گئے، چلے گئے، یا بتائیں کہ وہ غلط ہوا تھا، تو اب صدقے دل سے مان لیں، آپ اندازہ کر لیں کہ انہی سے نیت دیکھ لیں کہ ہم کٹھے چلنا چاہتے ہیں، اور ایک سیٹ میں ہم جیتے تھے، مبارکباد دیتے تھے بجائے اس کی وہ سارا پنگا لینے کی۔ آپ دیکھیں ڈسکے میں اپنا قائرہ صاحب خود گئے، خود جا کے تقریریں کی، ان کو الیکشن جیتنے پہ ہم نے ان کو مبارکباد دی، ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ میں ہی رکھا۔ اب مجھے نہیں پتا خوشاب میں جو کینڈیڈیٹ بنایا گیا تھا کس نے بنایا، کیسے بنایا، کیونکہ وہ ایک تنظیمی فیصلہ وہ کہاں ہوا، آئی ہیو نو آئیڈیا۔ تو ملک کی سیاسی صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا افغان امن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے امریکہ کی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم وڈرا کر لیں گے اپنی فورسز، اور میں اس وڈرال کو اس وقت تک عملی جامہ پہناتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں جب تک کہ ودرال اسٹریٹجی نہ ہو، ایگزٹ اسٹریٹجی۔ اور اگر ایگزٹ اسٹریٹجی بنائے بغیر، کوئی انٹرم گورنمنٹ بنائے بغیر، یا ورلڈ پیس میکرز جو وہاں لائے بغیر اگر امریکہ چھوڑ کے جائے گا تو وہاں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اور علا نور صاحب اب وزیرستان کے رہنے والے ہیں، وزیر ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی ایک بہت بڑی قوم وہاں موجود ہے، اور میرے سے زیادہ آپ کو وہاں اندرونی حالات کا پتہ ہوگا۔ میں اپنی وزڈم کے مطابق دور سے افغان طالبان کو کابل کی طرف بڑھتا دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہی حالات رہے تو میں افغانستان میں افغان طالبانوں کی حکومت دیکھ رہا ہوں۔ سر حکومتی کارکردگی پر آپ کے تاثرات چاہیے؟ حکومتی کارروائی پہ تو آپ خود ہی تاثرات دیں، میں کیا کروں؟ آپ کی اسمائل ہی مجھے بتا رہی ہے کہ وہ حکومتی کارروائی کیا ہوتی ہے، کارکردگی کیا ہے۔ تو آپ نے جو مسکرا دیا پبلک کے سامنے، آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا ہے۔ اگر کارکردگی دیکھنی ہے تو جائیے یہی کیمرہ لے کے پشاور کی ان گلیوں میں، پشاور کی ان مارکیٹوں میں، اور پشاور میں ان غریب کالونیوں میں کہ وہ گزارا کیسے کرتے ہیں، ان کے تاثرات بتا دیں تو میرا حال ہے وہ تاثرات زیادہ اثر کریں گے قوم پہ، بجائے اس کے میں ایک اپوزیشن کا لیڈر ہوتے ہوئے میں کسی کی برائی کروں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جو نکارہ ہے، جو خلق خدا کہہ رہی ہے وہ نکارہ خدا سمجھیں، اور آپ دیکھیں کہ جو وہاں پہ عوام تڑپ رہی ہے ہر جگہ پہ، خواہ وہ پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، وہ آٹا ہے، وہ چینی ہے، وہ آپ کا گھی ہے، اب کوئی چیز بھی جو ہے، اب آپ کو پتہ ہے آدھی تو ہماری چیزیں سمگل ہو کے چلی جاتی ہیں وہاں پہ افغانستان میں۔ جو شوگر بھی جس طرح سمگل ہوئی آج تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں، آٹا سمگل ہوتا ہے اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ مجھے پتہ ہے یہاں پہ پنجاب کے بڑے بڑے جو فلور والے ہیں، جو ہماری سندھ میں فلور ملنے ہیں، اور وہاں کا بھی جو عملہ انوالو ہے اس میں پوری ڈیٹیل ہے لوگوں کے پاس۔ میری جو IRR اس میں 3 چیزوں پہ میں ریسرچ کرا رہا ہوں۔ ایک، چاروں صوبوں میں جو کرپشن کا لیول ہے وہ کیا ہے، اور وہ کرپشن کون کون لوگ کرتے ہیں، کس لیول پہ ہوتی ہے، اس کرپشن کو روکنے کے لیے ایگزیکٹ ہمیں کیا لانا چاہیے۔ یہ نہیں میں صرف 3 صوبوں میں کر رہا ہوں، میں سندھ میں بھی کر رہا ہوں، اور پھر ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے ہم انشاءاللہ کہ جو کل کو کیا تھے اور آج کیا ہیں اور آگے کیا تھے۔ تو بڑی ڈیٹیل سے میں جا رہا ہوں، اور جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں بڑی ذرا ہمارے ناظرین کے لیے خاص کر، اور پھر پختون بھائیوں کے لیے کوئی پشتو میں میسیج اگر پشتو میں دے سکتے ہو پشتو میں دے دینے۔ پختو لگ پوئے گی ٹول نہ پوئے گی گزارا کو بخیر راگلے فار ایوری باڈی، اور عید مبارک سب کے لیے،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آج آپ کو بتا دوں کہ مجھے اپنے صوبہ میں پنجاب میں پیدا ہوا ہوں، لیکن میں نے جو خوشی اور جو میں نے سیکھا اور جو مجھے عزت KPK نے، پہلے NWFP نے، پختونخوا نے دی ہے، وہ شاید مجھے کہیں نہیں ملی۔ میری وہ 3.5 سال کی پوسٹنگ ایز اے ڈائریکٹر FIA پشاور، اور مجھے DI خان کے جانا، وہاں کا کھانا، وہاں پہ پتھر کی روٹی کھانا، لوگوں میں مکس ہو کے رہنا، اور بغیر ایئر کنڈیشن کے کھلی ہوا میں ایز اے ڈائریکٹر FIA میں جاتا تھا، لوگوں کو ملتا تھا، کچہریاں کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر مجھے جو آپ کے سارا ٹرائبل ایریا ہے، آپ یقین کریں میں ڈرائیور ہوتا تھا اور میں ہوتا تھا، اور میرے ساتھ ایک میرا PA ہوتا تھا، کوئی میرے پاس اسکواڈ نہیں ہوتی تھی جو میں لے کے جاتا تھا۔ میں خیبر تک جاتا تھا، لندی کوتل میں میس تھی ایک، بہت اچھا کھانا ہوتا تھا وہاں پہ جو آرمی کی میس ہے۔ پھر میں ان ساری ہسٹوریکل جگہوں پہ گیا، وہ ٹیلے جہاں پہ چیک پوسٹ ہوتی تھی انگریزوں کی، اور وہ کیسے چیک کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے علاقے کو اور افغانستان کو دنیا میں کوئی طاقت بھی فتح نہیں کر سکی، اور ان کو بھی اب جا رہے ہیں مجبور ہو کے، آپ کو سامنے ہیں، پہلے بھی آئے تھے رشین، ان کو بھی کیسے مار کے انہوں نے بگایا تو آپ کے سامنے ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ ایک غیور قوم ہیں، ایک بہادر قوم ہے، اور دوستوں کے دوست ہیں۔ میں نے جب مصیبت میں پھنسا، جیل سے نکلا، میرے پہ فائرنگ ہوئی، تو میرے ایک پختون بھائی نے میری مدد کی، مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اس نے ٹربن لے کے آیا، اس نے میرا حلیہ بالکل افغانیوں کی طرح بنایا، اور میں نے کس طرح افغان بارڈر کراس کیا اس کے ساتھ، افغانستان سے ہوتے ہوئے میں کیسے یورپ پہنچا۔ BBC ڈاکومنٹری آپ انٹرنیٹ سے دیکھ لیجئے گا، اس میں کچھ فوٹوگرافس بھی اس وقت کی ہیں، اور میں ان کے بہت سے احسانات ہیں نہیں بھول سکتا، اور مجھے آج بھی جتنا پیار پختونخوا سے ملتا ہے شاید کسی جگہ سے نہ ملے۔ اور میں جب بھی کبھی کسی بھی ایسی گیدرنگ میں جاتا ہوں جس میں ہمارے پختون بھائیوں کی نمائندگی زیادہ ہو، تو میری طرف بہت متوجہ ہوتے ہیں اور مجھے ان سے بہت دعائیں ملتی ہیں۔ میں یہی کروں گا کہ جو میرے پختون بھائی ہیں وہ ملک کی خدمت بھی کر رہے ہیں، باہر بھی کر رہے ہیں، لوکل بھی کر رہے ہیں، اللہ کرے ان کی اور ترقی ہو، اور میری یہ دعا ہے کہ ان کے جو ٹیررزم کا ایک ماحول چلا ہوا ہے وہ ختم ہو، اور ہماری حکومتیں آنے والے بھی اور یہ بھی اس غریب عوام کو جو وہاں پہ لٹی ہوئی ہے، جن کی تباہی ہوئی ہے، کوئی گھر خالی نہیں ہے پختونخوا میں جہاں جس گھر سے کوئی بندہ شہید نہیں ہوا۔ میری دعا ہے کہ ان سب کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بھی تھوڑی عقل دے کہ جتنے وہاں منرلز ہیں، جتنی وہاں پہ ریسورسز ہیں، جتنے وہ اچھا کام کرنے والے ہیں ان کو استعمال کریں، ان کو خلاف بات نہ کریں۔ ہمارے وہ بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، میرے دل سے بہت قریب ہیں، یہی میں کہوں گا۔ شکریہ گرانو کتن کو د پاکستان پیپلز پارٹی سینئر رہنما او پخوانی وزیر داخله سره چې مونږ کوم پروګرام واغې وخت سره ترسي د بل پروګرام د لپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.